सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई ने खुद इंट्रा पार्टी इलेक्शन इंतखाबात नहीं कराए, इस हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त बात कर रहे हैं। अवाम को नज़र आता कि हमारी हुकूमत हमारे बारे में सोच रही है, उसने अपने खर्चात कम किए हैं। आज मजमूई तौर पर 500 अरब रुपया एमएनए और एमपीए को बांटा जाएगा फंड, डेवलपमेंट फंड्स की सूरत में। ये 500 अरब आप 22% सूद पे बाजार से उठाएंगे, अजाफी कर्जा लेकर आप ये पैसे बांटेंगे। क्या ये सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश पाकिस्तान के दूध खरीदने वाले लोग बर्दाश्त करेंगे? क्या ये पाकिस्तान की वो सैलरीड क्लास बर्दाश्त करेगी जो आज महंगाई में पिस रही है? कि आप ये रोक नहीं सकते थे? क्या एक साल अगर इस मुल्क के एमएनए एमपीए गलियां और सड़कें ना बनाएं, क्या मुल्क में तरक्की नहीं होगी? क्या हुकूमत को मालूम है कि इस 500 अरब का कितना फीसद जो है वो करप्शन में जाता है? हर आदमी जानता है। मैं आपको बगैर किसी मुबालगे के कह सकता हूं कि कम से कम 1/3 रकम सीधी जेबों में जाती है। तो हम किस किस्म की हुकूमत चला रहे हैं? हमारी सोच क्या है कि हम अपने खर्चात कम नहीं करेंगे, लेकिन अवाम पर बोझ डाले जाएंगे। अरबों रुपए के, सैकड़ों अरब के सिगरेट बनते हैं, आपके सामने बनते हैं, खुल्लम खुल्ला चोरी हो रही है। हर आदमी जानता है। क्या एफबीआर को पता नहीं है कि मुल्क में कितने सिगरेट इस्तेमाल किए जाते हैं? क्या उनको पता नहीं है उनमें से कितने सिगरेट पर वो टैक्स वसूल करते हैं? क्या हम इतने कमजोर हैं कि हम सिगरेट बनाने वालों से भी टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते? और हमें कर्जे लेकर 20-22% सूद पर कर्जे लेकर हम अवाम पर मजीद बोझ डालते हैं। जिस मुल्क का सूद 6 साल में 1500 अरब से 10,000 अरब पे पहुंच जाए, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा खर्चा, ये जो 30,000 अरब हुकूमतें, तमाम हुकूमतें मिलकर खर्च करेंगी, इसमें से 10,000 अरब 1/3 सूद है। तो किस तरह मुल्क चलेगा? माजी में कुछ जगह हुआ करती थी, हम गलत फैसले करते थे, ये पैसे बांटते थे एमएनए एमपीए में, ये काम गुजारा हो जाता था। अच्छा नहीं होता था लेकिन हो जाता था। लेकिन आज तो आपके पास जगह ही नहीं है, आज तो फिजिकल स्पेस ही नहीं है कि आप जो हैं वो इस किस्म की याशियाँ बर्दाश्त कर सकें। आज तो आपको अपने खर्चात कम करने की ज़रूरत है। महंगाई की बात करें, जो रिटेलर रजिस्टर्ड हैं, जो माल वो बेचेंगे, जो माल वो खरीदेंगे वहाँ से बेचा जाएगा, उस पर 0.5% अजाफी टैक्स लग गया। जो रजिस्टर्ड नहीं है, और 30 लाख में से मेरा ख्याल है सिर्फ 1 लाख रजिस्टर्ड हैं, वो 2.5%। ये बेचने वाला जो उनको देता है माल, वो लगा कर देगा। ये चॉइस नहीं है, ये आपको ये रकम अदा करनी है। ये 2.5% भी पाकिस्तान की आवाम की जेब से आएगा। लेकिन हम ये जो एलपीजी डीजल स्मगल हो रही है, इस पर इसको नहीं छेड़ेंगे। हम जो सैकड़ों अरब के सिगरेट यहाँ बिक रहे हैं, उनको नहीं छेड़ेंगे। आप एक और बड़ी अजीब बात है, फाटा जब मर्जर हुआ था आईनी तरमीम के ज़रिए 2018 में, वहाँ जो इंडस्ट्रीज लगी थी उनको 5 साल वही टैक्स की छूट दी गई थी जो उससे पहले मौजूद थी, ताकि वो अपने बंदोबस्त कर लें।
یہ فیکٹریاں بغیر سیلز ٹیکس کے اور بغیر ڈیوٹی کے یہ مال فاٹا میں بناتی ہیں اور سارے پاکستان میں فروخت کرتی ہیں. ان کو 5 سال دیے گئے. یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے پاکستان میں کہ اگر آپ کم قیمت پر مال بنا رہے ہوں تو پھر دوسری انڈسٹریز کمپیٹ نہیں کر سکتی، اور اس سے بہت بڑی رقم شاید 50-60 ارب سے بھی زیادہ جو ہے وہ ٹیکس کی چھوٹ آپ کو دی جاتی ہے. یہ انڈسٹریاں فاٹا کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. یہ تاثر کہ فاٹا کے عوام کو فائدہ مل رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہاں طاقتور لوگ ہیں، کچھ وہاں کے ہیں، کوئی باہر سے آ کے انڈسٹری لگائی ہے. یہ آج حکومت کو بلیک میل کر کے یہ ایگزمپشن پھر ایکسٹینشن اس کی کروا لی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کی ہمدردی فاٹا کے عوام سے ہے تو ان انڈسٹریز پر وہی ٹیکس لگائیں، کیونکہ اب فاٹا پاکستان کا حصہ ہے جو پاکستان کے باقی علاقوں میں جو ٹیکسز ہیں. لیکن اس ٹیکس کی رقم جو آپ کو ملے وہ فاٹا کے عوام پر خرچ کریں، جن سے باقی جو آپ نے وعدے کیے تھے 2018 میں، جو 100 ارب سالانہ کا وعدہ ہوا تھا جو اب 200 ارب ہونا چاہیے کیونکہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، آپ نے وہ رقم ان کو نہیں دی. تو یہ تاثر کہ جب ہم فاٹا کے عوام کے لیے کچھ کر رہے ہیں، یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے. آپ نے ایک انوملی کریٹ کر دی ہے. یہ پورے پاکستان کا جو کاروباری نظام ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. لیکن ہمیں کہا کہ فاٹا کے عوام کے لیے آپ مخلص ہیں تو ٹیکس ان کمپنیوں سے وصول کریں اور فاٹا کے عوام پر خرچ کریں. ان کو حساب دیں کہ ہم نے یہ آپ کے علاقے میں جو فیکٹریاں ہیں وہ لیا ہے، یہ آپ پر خرچ ہو رہا ہے. سڑکیں بنیں گے، اسکول بنیں گے، اسپتال بنیں گے، فاٹا کو پاکستان کے باقی علاقوں کے برابر لے کر آئیں. جو آپ زمین بیچیں گے، مکان بیچیں گے، اس پر ایک ٹیکس لگا دیا گیا 5%، 2.5 سے لے کے 4.5 2.5 سے 4.5% کا. لیکن اس کے اندر ایک ایسی شک رکھی ہے جو میرا خیال ہے جس کو کوئی حکومت بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی، کہ جو ریٹائرڈ سویلین یا ملٹری کے لوگ ہیں، سویلین بیوروکریٹ یا ملٹری کے لوگ ہیں، سرونگ یا ریٹائرڈ، ان کو آپ نے چھوٹ دے دی ہے. میں بالکل اس حق میں ہوں کہ کسی شہید کے اثاثے ہیں، گھر ہیں، ان پر آپ چھوٹ دیں. لیکن یہ ایک ایسا راستہ کھولا گیا ہے جو پھر اس سارے معاملے کو خراب کرے گا. کل عوام پوچھیں گے اگر ان کو ایگزمپشن مل سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں مل سکتی. آج جو آدمی کرائے کا مکان کرائے پر دیتا ہے، جو ریٹائرڈ لوگ زیادہ تر یہی کرتے ہیں، ان پر 25-30% ٹیکس لگا دیا گیا ہے. ٹیکس ہے بدقسمتی سے، آپ ان کو چھوٹ دے سکتے ہیں. لیکن جب آپ اس قسم کی انوملیز بجٹ میں کریٹ کریں گے، لوگ سوال کرتے ہیں. آج ہم سب اس کشتی میں سوار ہیں، اس کشتی میں سوراخ ہے، ہم سب نے مل کر اس کو بند کرنا ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ٹیکس ادا کریں. اس بجٹ کے اندر کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ٹیکس بیس ہے اس کو آپ نے ایکسپینڈ کیا. آج بھی نان فائلر کی کیٹیگری موجود ہے، حالانکہ نان فائلر اگر زمین بیچے گا تو 45% شاید اس کو کہا کہ تم 45% ادا کرو. آپ یقین کریں گے کوئی 45% ادا نہیں کرتا. 45% ٹیکس صرف وہ سیلریڈ کلاس ادا کرتی ہے، یہ کاروباری آدمی ادا کرتا ہے جو نظام کے اندر ہو. کوئی 45% کلیکشن آپ کو نہیں ہوگی. یہ آپ کی بڑی خام خیالی، اور میں حیران ہوں کہ اس قسم کی حکومت جو ہے وہ آج ملک کی اس حکومت کی یہ سوچ ہے.
ایک اور معاملہ جو مکمل طور پر سمجھ سے باہر ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایکسپورٹس ہیں، ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، ہمیں ڈالر چاہیے، ہم نے جابز کریٹ کرنی ہیں، ہم نے ملک میں انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے۔ دنیا کا ہر ملک انسینٹیو دیتا ہے انڈسٹری کو کہ وہ سستے داموں مال بنا سکے، ایکسپورٹ کر سکے، ملک کے اندر بھی سستا بیچ سکے۔ خطے میں سب سے مہنگی زمین پاکستان میں جس پہ آپ انڈسٹری لگاتے ہیں، خطے میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں، خطے میں سب سے مہنگی گیس پاکستان میں۔ ایسے ایسے محکمے ہیں جو انڈسٹری پر آ کر سوار ہوتے ہیں جس کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، جو ریفنڈز ہوتے ہیں وہ نہیں دیے جاتے، جو ریبیٹ پتہ نہیں کیا کیا۔ ہر طریقے سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ انڈسٹری بڑھنے نہ پائے۔ آج اس میں ایک اور اضافہ کر دیا گیا جو ایکسپورٹس کو ڈائریکٹلی ہٹ کرے گا۔ آپ نے ایکسپورٹرز پر بھی ٹیکس لگا دیا، اور ٹیکس بھی ایسا لگایا کہ ہم آپ کی ایک منیمم ٹیکس ہوگا جو 2%، 1.5 سے 2% کٹے گا، 2% کٹے گا، آدھا آپ کو واپس ملے گا۔ ایسی بات ہے، واپس تو نہیں ملتا تھا جی بہرحال وہ کٹے گا، حکومت رکھ لے گی، پھر آپ کو بعد میں اس کی مرضی ہو تو دے گی، آج تک تو دیتی نہیں ہے۔ اور پھر آپ کے جس طرح باقی کمپنیز ہیں ملک میں، وہ ٹیکس بھی آپ پہ لگے گا اور اس سے یہ منہا ہو جائے گا۔ یہ سمجھ عجیب ہے کیونکہ جو کمپنیز ملک کے اندر آپریٹ کرتی ہیں ان کے مارجنز کچھ اور ہوتے ہیں، جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے مارجنز کچھ اور ہوتے ہیں۔ ان کو تو انسینٹیو کی ضرورت ہے، ہر انپٹ ان کی مہنگی ہے، اور پھر آپ نے اوپر یہ ٹیکس بھی لگا دیا۔ کیسے ملک میں ایکسپورٹ بڑھے گی؟ یہ آپ نے ہمیں نہیں معلوم، بتایا گیا تھا کہ آئی ایم ایف سے 20 روپے فی لیٹر ہم نے تیل پہ رکھا ہے، اور وہ کمال مہربانی کرتے ہوئے 10 روپے کم کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ وہ 10 روپے رکھتے آپ کو یہ سارے ٹیکس نہ لگانے پڑتے۔ یہ وزیر خزانہ جسٹیفائی کرے نا کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ آپ سیلریڈ کلاس کو دبا رہے ہیں، آپ انڈسٹریلسٹ کو دبا رہے ہیں، جو لوگ جاب کریٹ کرتے ہیں۔ آپ ایکسپورٹر جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے، پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے ایکسپورٹس ہیں، اور یہ اتنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے 70 سال میں صرف 30 ارب کے ایکسپورٹ پہ پہنچے، 20 ارب اور کر لیں تو آپ کے اکثر مسائل معیشت کے حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کون سی ایف ڈی آئی آئے گی یہاں پر؟ ہمیں ہر روز بتایا جاتا ہے یہ ایف ڈی آئی آ رہی ہے، ہم نے ایس آئی ایف سی بنا دی ہے، وہ انسینٹیوز دے گی۔ یہ انسینٹیو دیا گیا ہے کہ جو یہاں آئے گا اس پر آپ 2% ٹیکس لے لیں گے۔ ایکسپورٹ تو مارجن ہی 4% کے ہوتے ہیں، 5% کے ہوتے ہیں، اس سے بڑے مارجنز نہیں ہوتے انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ تو کس طرح ملک کی معیشت چلے گی؟ آج میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس ملک کے تنخواہ دار طبقے کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں؟ آج اس ملک کے نوجوان کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ملک چھوڑ کر چلا جائے؟ ہم اخراجات کم نہیں کریں گے، حکومت اخراجات کم نہیں کرے گی، میں عیاشی نہیں کہتا، لیکن اخراجات کم ہو سکتے ہیں۔ آپ کوشش تو کریں، نظر تو آئیں۔ میں اخراجات کم نہیں کروں گا، میں حکومت ہوں، لیکن بوجھ تم پر ڈالوں گا، تمہاری تنخواہ سے حصہ لوں گا، تمہارے کاروبار سے حصہ لوں گا۔ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے میں ان کو نہیں پکڑوں گا، ان کے خلاف کوشش نہیں کروں گا، تو کیسے ملک چلے گا؟ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، بیٹھیں اس معاملے کو ریویو کریں۔ پارلیمنٹ ڈیبیٹ کے لیے ہوتی ہے، اسمبلی ہاں نہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی کہ نہ کسی کو سمجھ ہو کیا پاس ہو رہا ہے۔ کھڑے کھڑے آپ تبدیلیاں کر رہے ہوتے ہیں فائنانس بل کے اندر، اور پھر آپ کہیں کہ ملک چلے گا۔ جو لوگ
ٹیکس لگاتے ہیں اس ملک پر قومی اسمبلی کے ممبران، ان کا جو ٹیکس ریکارڈ ہوتا ہے وہ پبلک نالج میں ہے، گیزٹ میں چھپتا ہے۔ میں بھی اسمبلی میں بہت عرصہ رہا ہوں، خوش قسمتی سے اسمبلی کا حصہ نہیں ہوں، سارے میرے بھائی ہیں، آپ یقین کریں وہ سب اس 35+10% ٹیکس بریکٹ میں آتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں اسمبلی میں جو اس 35+10% میں نہیں آتے۔ کیا وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ اگر میں اسمبلی سے باہر نکلتا ہوں، کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، 2 ڈالے ہیں، 12 لوگ اس میں بیٹھے ہیں کلشنکوفوں والے، سینکڑوں میل کا سفر کر کے جاتا ہوں، لاکھوں کے بجلی کے بل ہیں، لیکن میرا ٹیکس جو ہے وہ میں 5-6 لاکھ ادا کرتا ہوں جو اسمبلی کی تنخواہ پہ ہے۔ تو جس ملک میں ٹیکس لگانے والے جو دوسروں پر ٹیکس لگاتے ہیں، جنہوں نے جو میں نے ساری باتیں بیان کی ہیں، وہاں پر ہاں ہاں کر کے یہ بجٹ پاس کیا ہے، کیا ان پر خود ٹیکس نہیں لگنا چاہیے؟ یہ جو اشرافیہ کی ہم بات کرتے ہیں، یہ اشرافیہ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو بھی بچاتی ہے اور جو اپنے دوستوں کو بھی بچاتی ہے، جو اسمگلنگ کو نہیں روکتی، جو اسمگلڈ سگریٹ کو نہیں روکتی، جو انسینٹیو دیتی ہے، جس کا عوام کو فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ خرابیاں ہیں جو ہم نے دور کرنی ہے، ورنہ اب سپیس ختم ہو چکی ہے۔ اگلا بجٹ اس سے بھی اگلے سال آپ کیا کریں گے؟ 60% پہ سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس لیں گے، کتنا ٹیکس اور بڑھائیں گے؟ اخراجات تو آپ کم کر نہیں رہے، حکومت کا سائز تو آپ کم کر نہیں رہے۔ اور میں ضرور ذکر کر دوں کہ حکومت کا سائز میرا مطلب افراد کو کم کرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ منسٹریاں کم کریں گے تو اس سے جو رکاوٹیں ہیں ملک کے اندر، جو غیر ضروری رکاوٹیں ہیں، جو غیر ضروری منسٹریاں ہیں، ان سے جو فائدہ ملک کا ہوتا ہے وہ اصل فائدہ ہوتا ہے۔ پرائیویٹائزیشن کا کوئی ذکر اس بجٹ میں نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، پچھلی حکومت نے شروع کی تھی، لیکن ڈسکوز کا کیا ہوگا؟ سب سے بڑا مسئلہ آج آپ کا بجلی کا ہے، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے، وہ آپ نے شروع بھی نہیں کیا آج تک، اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ ریلویز کا کیا ہوگا؟ تو ہم آج یہ خام خیالی میں ہیں کہ ہم اس طرح ہی بجٹ بناتے رہیں گے، عوام مزید ایک بریکنگ پوائنٹ آئے گا، ایک دن معاملہ یہ ناتا ٹوٹ جائے گا، یہ حجاب ختم ہو جائے گا، لوگ ٹیکس دینا بند کر دیں گے، پھر حکومت کیا کرے گی؟ یہ باتیں ہم یہاں سیاست کرنے نہیں آئے، بات سیاست کی نہیں ہے، آج بات ملکی ہونی چاہیے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے کہا کہ حکومت اپنے اخراجات کی کمی، وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ گجرات تنخواہیں نہیں لے رہے اور ہم اپنے آپ اپنا پیٹرول بھی خود ڈلوائیں۔ یار میں ان کو یہ بھی چھوٹی باتیں ہیں، ضرور تنخواہ لیں، ضرور پیٹرول ڈلوائیں، لیکن عوام پر بوجھ کم کریں۔ اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ میں پارٹی میں بیک بینچر تھا، نواز شریف مجھے جو ہے آگے لے کر آئے، آج ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نواز شریف سے ہی ہٹ کے ایک الگ پارٹی؟ یہ سوال آپ مجھے پھر کرنے آج بجٹ پہ کر لیں۔ میں نے ایک بنیادی اصول پر میں نے بات کی ہے، میں اس سیاست سے میرا اتفاق نہیں تھا جو مسلم لیگ نون نے اپنائی، جو اقتدار ہر قیمت پر اقتدار کی سیاست تھی۔ میری کوئی ناراضگی نہیں ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اس سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا، وہ فیصلہ میں نے کیا، یہ میرا حق ہے۔ سب پہ آ رہا ہے، ایک منٹ آ رہا ہوں۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن نے بھی اعتراض کیا ہے، ان کے کولیشن پارٹنرز جو اتحادی حکومتیں ہیں انہوں نے بھی تفصیلات کا اظہار کیا اس بجٹ کے اوپر۔ آج آپ نے بھی اس کے اوپر کھل کر گفتگو کی، بجٹ پاس ہونے کے بعد اس کا حل کیا ہے کہ یہ جو سارے جو ظالمانہ اقدامات ہیں ان کو واپس کرنے کے لیے دوبارہ سے اسمبلی میں لے جانا پڑے گا، یہ کیا ہے؟ جی 1 منٹ لگتا ہے، ایک بل لے کر آئیں، تحفظات کے اظہار سے بات نہیں بنتی۔ میں کولیشن پارٹنر ہوں، میرا فرض ہے کہ میں روکوں حکومت کو۔ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ سب کولیشن پارٹنر بھی حصے دار ہیں اس کے اندر، اس بوجھ میں حصے دار ہیں، اپنے آپ کو اس سے استثنا نہیں دے سکتے۔ جی شکیل صاحب ایک منٹ جی ایک سیکنڈ آ رہا ہوں۔ تو شکیل صاحب
دیکھیے IMF کا اگریمنٹ تو ہو جائے گا میرے خیال سے اس بجٹ کے بعد، اور جو گیس کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں جو 2-4 دنوں میں اور اگلے بل میں آپ کے آ جائیں گی، 8-10 روپے بجلی کی بل بڑھیں گے، میرے خیال سے 15% گیس کی قیمت بڑھے گی، تو وہ تو ہو جائے گا. لیکن IMF نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ 600 ارب روپیہ جو ہے 500-600 ارب روپیہ MNA اور MPS کو دیں. آپ IMF کے اوپر یہ نہیں ڈال سکتے کہ پروجیکٹس کریں. IMF نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ 24% جاری اخراجات بڑھا دیں، اس کو نکال کے سود کو نکال کے بھی 24% جاری اخراجات بڑھا دیں. IMF نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ 30% صوبے کے اندر ADBs کے بجٹ بنائیں. IMF نے آپ سے نہیں کہا ہے یہ چیزیں کہ جو آپ نے کی گئی ہیں. IMF نے تو کہا تھا آپ سے کہ آپ ایگریکلچر ٹیکس کو دیکھیں، ادھر آپ نے استثنا دی ہوئی ہے. IMF نے آپ سے کہا تھا کہ پراپرٹی ٹیکس کو دیکھیں، وہ آپ نے استثنا دی ہوئی ہے. IMF نے کہا تھا کہ ریٹیلر کے اوپر فکس ٹیکس لگائیں، وہ آپ نہیں لگا رہے. تو IMF نے تو آپ سے یہ نہیں کہا نا کہ آپ 2.5% جا کے بیسکلی مینوفیکچررز کے اوپر اور ٹیکس لگا دیں جو کہ آپ اب کنزیومر دے گی. کوئی کمپنی ٹیکس نہیں بھرتی ہے، کمپنی صرف ٹیکس جمع کرتی ہیں کنزیومر سے آگے بڑھنے کے لیے. تو IMF کے اوپر آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ IMF نے کہا تھا کہ ایک پرائمری سرپلس ہونا چاہیے، یہ بات میں مانتا ہوں. لیکن یہ جو آخری دن جو 10% ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگایا ہے سرچارج، یہ کہ IMF نے کہا ہے آپ سے. IMF نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کچھ طبقات کو ایگزمپشن دے دیں ود ہولڈنگ ٹیکس سے اور باقی نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر رکھیں. IMF نے آپ سے کہا ہے کہ آپ 200 سے 250 ملین ارب روپے کی جو ڈیزل کی آپ PLD نہیں PDL نہیں لیتے جو ایران سے تیل آتا ہے، یہ IMF نے کہا ہے آپ سے کہ آپ اس کے اوپر نہ لیں. IMF نے آپ سے کہا ہے کہ فاٹا کو ایگزمپشن دے دیں تاکہ وہ پورے پاکستان میں بیچے. IMF نے آپ سے کہا ہے کہ آپ سگریٹس کے اوپر جو ہے وہ جو 12 کمپنیاں سگریٹ کے ٹیکس نہیں دیتی اور 150-200 ارب روپے کی چوری کرتی ہے، اس نے IMF نے آپ سے کہا ہے. تو IMF کے بہت سارے مسائل ہیں، مگر اس کے اندر جو غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں جو شاہد صاحب نے فرمایا کہ ہم سب کو ٹیکس دینا ضروری ہے اور IMF سے بات کرنا ضروری ہے، میں تو یہ ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں جو آپ نے کی ہیں جس کی وجہ سے یہ بجٹ جو ہے یہ لوگوں کے اوپر ظلم ہے، یہ جو آپ مڈل کلاس کا استحصال کر رہے ہیں، یہ جو غریب لوگوں کے اوپر جو سیلریڈ کلاس لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، یہ تو IMF نے نہیں کہا تھا. جی بھائی ایک منٹ. جی سر. صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کافی عرصہ ایسا رہے، کیا کبھی IMF کا جو 100% بجٹ ہے وہ کسی گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کیا ہے؟ دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 5 سے 10 سال تک کیا پاکستان کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے ایک بات بڑی واضح ہے، اس قسم کے بجٹ کے ساتھ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. کوئی ریفارم کا ایجنڈا اس بجٹ کے اندر نہیں ہے، ایک چیز بھی نہیں ہے. پھر کیسے حالات ٹھیک ہوں گے؟ آپ کو حالات کے درست ہونے کا سفر ایک دن شروع کرنا ہے اور اس کا بوجھ عوام پر پڑے گا، لیکن حکومت کو بھی حصہ ڈالنا پڑے گا. اپنے اخراجات کم کریں، اس کے بعد لوگوں پہ ٹیکس لگائیں. یہ جو پیسے کی بندر بانٹ ہے اس کو ختم کریں. جو آپ ٹیکس وصول نہیں کر رہے ان پاورفل طبقوں سے، ان سے ٹیکس وصول کریں، پھر ملک آگے چلے گا. IMF جو ہے، IMF چند باتیں رکھتا ہے آپ کے سامنے. آپ کو اپنے لیے، ان کے لیے نہیں، آپ کو اپنے لیے اس سے بڑھ کر زیادہ کام کرنا ہے، ریفارمز کرنے ہیں، پھر ملک آگے چلے گا. جی بہن. جی سر، ایک مزدور کی تنخواہ جو ہے 37,000 روپیہ رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے. بجلی کے بل آتے 10 سے 15,000 روپیہ، گیس کا بل اب 400% کے بعد بھی 1,000 روپے میں آ رہا ہے. اس کا راشن، اس کے بچوں کی تعلیم، ان کے گھر کے اخراجات. آپ خود بتائیں، 37,000 روپے کمانے والا بندہ وہ کس طرح گزارا کرے گا؟ کیا جب یہ بجٹ بنائے جاتے ہیں کیا عام طبقے کی آمدنی کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ اور سیلریڈ پیشہ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھی کسی کی بھی 50, 60 یا 1 لاکھ سے کم زیادہ تنخواہ نہیں ہے موسٹلی لوگوں کی. تو اگر وہ آدھی تنخواہ اپنی بجٹ میں دے دیں گے، باقی کے جو راشن ہے وہ کیسے گزارا کریں گے؟ جبکہ وہ ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں، وہ کپڑوں پہ ٹیکس دے رہے ہیں، وہ سبزی پہ ٹیکس دے رہے ہیں، وہ گروسری پہ ٹیکس دے رہے ہیں. ہر جگہ ٹیکس دینے کے باوجود اگر گورنمنٹ ان کی سیلری میں سے بھی ڈیڈکٹ کر دیتی ہے تو اس کے پاس کیا بچتا ہے؟ اس وقت جو سیلری پیشہ طبقہ ہے وہ ذہنی مریض بنا بیٹا آپ کا سوال آ وہ گیا. کس جی طرح اپنا گزارا کرے گا؟ جی سر. یہ آپ کی بات، یہی بات تو ہم کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں. آپ وہ 20-25 لاکھ لوگ جو ٹیکس ادا کرتے ہیں ان پہ مزید بوجھ ڈالے جا رہے ہیں، ان کی زندگی مزید آپ نے مشکل کر دی ہے. ہم اگر مزدور کی بجٹ بناتے ہوئے اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہیں؟ رکھتے تو یہ بجٹ نہ بناتے. جی ایک منٹ. جی جی اس کے بعد. جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بجٹ بنا آ گیا، آپ نے تنقید بھی کی، آج یہ پاپولیشن افٹر ہو گیا. میں تنقید نہیں کی، میں دکھ
بیان کیا. تنقید اور دکھ میں فرق ہوتا ہے. ہمیں جا رہا ہے پتہ لگ رہا ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے. ہم نے 5 ایسے میئر بہت سابق وزیر خزانہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ بھی بہت ماشاء اللہ لیڈر بھی آدمی ہیں, ڈاکٹر صاحب کو بھی ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں, کام دیکھا ہے. آپ یہ جو لازوال آدمی ہیں اپنے اپنے شعبے کے, ہمیں صرف اور صرف 5 ایسے میئر بتا دیں جو لازمت آج کی پریس کانفرنس میں ہم ہائی لائٹ کریں گے. یہ ہونا چاہیے گورنمنٹ کو اور معاملات جو ہے کچھ نہ کچھ بہتری کی جانب چلے جائیں. ہم حکومت کو بجٹ ہی بنا کے دے دیتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں, آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. یہ MNAs MPs کو پیسے مت بانٹیں, 500 ارب یہاں سے آپ کو مل جائے گا. یہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے ڈیزل کی, LPG کی, اس کا یہ وصول کریں. سگریٹ والوں سے وصول کریں. یہ فاٹا میں جو ایگزیبشن دے رہے ہیں فاٹا کے عوام کے لیے دیں. سیلری کلاس میں ٹیکس, اس بیس کو واضح وائڈن کریں. آپ وائڈن کیوں نہیں کر رہے؟ اسلام آباد میں شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کی نیوز کانفرنس. کہا کہ پاکستان میں سب سے مہنگی بجلی گیس پاکستان میں موجود ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.